बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सूरत-ए-हाल आपके सामने है। 20 साल की एक लंबी लड़ाई के बाद अमेरिकन जो हैं वो अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकल गए। लड़ाई लड़ना अलग बात है, लड़ाई में जीतना अलग बात है, लड़ाई को हार जाना अलग बात है, लड़ाई से भाग जाना एक बिल्कुल ही अलग बात है। यानी लड़ाई से भागने की तो गुंजाइश है ही नहीं, और फौजियों की ज़ुबान में इसको एक बहुत बड़ी गाली समझा जाता है। अमेरिकन मैदान छोड़ के, लड़ाई छोड़ के भाग गए हैं। ना वो जीते, ना वो हारे, ना वो गिरफ्तार हुए, ना वो ज़्यादा मारे गए, लेकिन वो भाग गए मैदान को छोड़ के। इन अफगानों ने उनको थका दिया। 20 साल तक वो सुबह शाम एक खौफ के साथ रहे, और ऐसा लगता है कि जैसे पहले इनका पीछा कर रहा था वियतनाम सिंड्रोम, अब इस फौज के पीछा करेगा अफगान सिंड्रोम। और ये अफगान सिंड्रोम ऐसा है कि ये बरतानवी फौज का भी पीछा करता रहा। जब 1842 में उनका सिर्फ एक आदमी छोड़ा था और बाकी सारे मार दिए थे अफगानों ने। और यही सिंड्रोम जो है 1989 में जब रशियंस निकले तो फिर ये उनका भी पीछा करता रहा। तो अब ये अमेरिका का भी पीछा करेगा, और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी जिल्लत अमेज़ शिकस्त ये होगी। पाकिस्तान में ट्रेंड चले, और पाकिस्तान में ये दावा किया गया कि अमेरिकी फ़ौजी पाकिस्तान में आ गए हैं। इमरान खान साहब ने जो वादा किया था एब्सोल्युटली नॉट का, उसको तोड़ दिया है, और अमेरिकी फ़ौजियों ने पाकिस्तान के अंदर से कार्रवाइयाँ वो करेंगे, और हमने तो आपको अड्डे नहीं देने थे, हमने तो आपको होटल दे दिए हैं। और इस किस्म का एक बाकायदा प्रोपेगेंडा हुआ कि शायद अमेरिकन के हाथों गिर भी हो गया है पाकिस्तान। और क्या इसके बदले में जो बाइडन कॉल करेगा, ये भी सवाल उठाया गया। तो ये हम देखेंगे कि अमेरिकन फ़ौजी क्या पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कितने मौजूद हैं, और कब तक मौजूद हैं, और कब तक उनका रहने का इम्कान है। ये तो गवर्नमेंट से भी पूछ लेंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि जो थे वो निकल गए, और जो रह गए वो आज निकल जाएंगे। यानी अब अमेरिकी फ़ौजियों का यहाँ पे कोई काम नहीं है, वो यहाँ पे रहना नहीं चाहते। दूसरी जानिब तालिबान के साथ दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने रवाबित बना रही है। भारत ने भी पहला रब्ता किया दोहा में, बाकी ममालिक भी रब्ता कर रहे हैं, और चाइना ने भी आज अपने सफ़ीर से वहाँ दोहा में मुलाकात की, चाइनीज़ सफ़ीर से भी तालिबान की क़यादत ने। तो ये तालिबान पहले वाले तालिबान नहीं हैं, ज़रा थोड़े से मुश्किल हैं और थोड़े से मुख्तलिफ हैं। तो इनके साथ डीलिंग भी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इस पर हम बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे अपोजिशन की आने वाली तहरीक। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि एक कौमी हुकूमत वो तश्कील देंगे। क्यों, इसकी ज़रूरत क्यों है, और क्या यही वो आइनी पाकिस्तान है, या पाकिस्तान जो आइन की हुक्मरानी जिसमें होगी उसमें इसकी कोई गुंजाइश मौजूद है? ये भी सवाल पूछेंगे, जिसके लिए वो जद्दोजहद करते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, जनाब कि आपने अगर जाना है तो बेहतर होगा कि आपका इस्तीफ़े देना बनता है, लॉन्ग मार्च में जाने से पहले आप इस्तीफ़े देकर जाएंगे। ये एक टॉन्ट है जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया है अपोजिशन के ऊपर, पीडीएम के ऊपर। बातचीत शुरू करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अखूनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पी से, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब PMLN से, जमशेद इकबाल चीमा साहब एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं दानियाल चौधरी साहब, अमरीकी जो पाकिस्तान में आए, हमने देखा ज़्यादा PMLN के सोशल मीडिया ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की। आपके कुछ लोगों ने, यानी आपके सीनियर लोगों ने इस पर ट्वीट्स भी किए हैं, बयानात भी दिए। आप बताइए कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस इनखला को लेकर, और जो लोग पाकिस्तान पहुँचे हैं उनको लेकर। दानियाल चौधरी साहब सर। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो जी जी, मुझे आवाज़ आ रही है, बिल्कुल प्लीज़ रिपीट करेंगे जी। मैं जी बिल्कुल सवाल रिपीट कर देता हूँ। मैं पहला सवाल आप ही से पूछा मैंने कि ये जो फ़्लाइट्स पाकिस्तान में आई हैं, या जो लोगों का इनखला हुआ बहुत उजलत में अफ़गानिस्तान से, उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान में हैं, कुछ 12,000 लोग आए थे, जिनमें से कोई 1,000 के करीब लोग अभी बाकी हैं। इनको लेकर आपके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपके लीडर्स भी कुछ पार्टी के ट्वीट्स वगैरह कर रहे हैं। आप ज़रा बताएंगे कि आपको इसमें फेयर क्या है, खौफ क्या है, इस सारे मामले में तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? देखिए, हमें फियर ये है कि हम पहले 40 लाख अफगानियों को पाकिस्तान पालता रहा। पाकिस्तान ओवर द ईयर्स ये दुनिया के इन सारे मुल्कों का मलबा अपने ऊपर लेता रहा। इससे हमारी करोड़ों अरबों की हमारी मैशियत अफेक्ट हुई, हमारी ग्रोथ अफेक्ट हुई।
دہشت گردی ہمارے پاس آئی, ہمیں یہ ورثے میں ان لڑائیوں کے ورثے میں ہمیں جو کچھ ملا اس میں تباہی پاکستان کی ہوئی. تو اب بغیر میکنزم کے آئی تھنک پاکستان, یور اکنامک اسٹیٹ, یور فائنینشیل اسٹیٹ از ناٹ ان اے پوزیشن ویئر یو کین افورڈ اٹ اینی مور. یو ناٹ ان اے پوزیشن ویئر یو کین, آپ کے پاس اپنے معیشت کے لیے اپنے پیسے نہیں ہے, اپنی عوام کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. آپ کی پاورٹی ایلیویشن اس طرح ہو رہی ہے, 20 ملین لوگ جو ہیں وہ بلو پاورٹی لائن, آپ کے اپنے لوگ گر رہے ہیں. اور جب ہم ان چیزوں میں اور ان لوگوں کو کرنے شروع ہو جائیں گے تو ہاؤ ول آر اکانومی اسٹینڈ. پہلے ان برے حالات میں آئی تھنک دا ورلڈ اٹ سیلف, آئدر ہم اگر یہ کوئی ایکشن لینے سے پہلے یا تو دنیا سے ہمیں کوئی فائنینشیل کمٹمنٹ ہو, یا کوئی کمٹمنٹ ہو کہ ہمیں کس طرح لک آفٹر کیا جائے گا, اور اس کا آگے پلان کیا ہے جو پارلیمنٹ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ ان کا ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی. ایگزٹ اسٹریٹجی کے بغیر اگر آپ کسی کو بلوا لیں گے یا لے لیں گے اپنے ساتھ, تو آئی تھنک اٹ ول فار اندر ڈیکیڈ دے ول اسٹک آن یو اینڈ اٹ ول افیکٹ یور اکانومی اینڈ ول افیکٹ یور اون کنٹری. بیرسٹر صاحب یہ چیزیں تو آپ میرے سے پوچھ لیتے, گورنمنٹ کی تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تو ساری چیزیں اناؤنسڈ ہیں. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو 21 دن سے زیادہ ویزا نہیں ملے گا. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ آئیں گے وہ اپنے اخراجات ان کے وہ ملک اٹھائیں گے جو ان کو افغانستان سے نکال کر لا رہے ہیں. ان کے کھانے پینے کے, رہنے کے سارے اخراجات وہ لوگ خود اٹھائیں گے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ محدود لوگ ہیں جو آئیں گے, اور پاکستان کے اندر مہاجرین کو ویلکم نہیں کیا جائے گا جس طرح ماضی میں کیا جاتا رہا کہ لاکھوں لوگ آ جاتے تھے. ٹوٹل 1000 بندہ اس وقت پاکستان میں ہے, اور کوئی 2700 کے قریب بندہ جو ہے وہ بارڈر سے کراس کیا ہے, اور نارمل حالات میں بھی 2-4 ہزار بندہ بارڈر پہ ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے. یہ کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی جو اچانک اور بہت بڑی ہو. تو سر یہ تو آپ کو, یعنی پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے یہ چیز. گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے اس کو. عمران صاحب, پہلے پولیو کے نام کے اوپر لوگ آئے, وہ بھی ہم سب کو پتا تھا کہ پولیو ویکسینز کے نام پہ اور ڈیٹا کلیکشن ہوتی رہی. یہاں پاکستان کو ریپیٹڈلی اوور دا ایئرز مس یوز کیا گیا. اور اب جو گورنمنٹ نے جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کو اور شاید مجھے پتا ہے, وہ پارلیمنٹ کو نہیں پتا. اور جب تک پارلیمنٹ کو آن بورڈ نہ لیا جائے, پارلیمنٹ کو آفیشیل طریقے سے نہ بتایا جائے, تو آپ اور میری بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز دیٹ از ناٹ دا وے دا گورنمنٹ شوڈ ہینڈل دیز تھنگس. یہ ان کو پارلیمنٹ کو آن بورڈ لے کے, پارلیمنٹ کو بتا کے, اپنے جتنے بھی آپ کے اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لے کے یہ چیزیں فیصلہ تب ہوتی ہیں. ایسے نہیں ہوتی کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے 4 لوگ کہہ دیں کہ ہم نے یہ پالیسی بنا دی ہے, اور جب ان سے پوچھیں تو اس کے اوپر وہ بیک ٹریک کر جائیں. اسی طرح جس طرح 4000 اکاؤنٹس ملنے تھے, اسی طرح جو اربوں روپیہ آنا تھا, اسی طرح جس طرح اکانومی کو انہوں نے بہتر کرنا تھا, سب پتا تھا. اسی طرح جس طرح اسد عمر کا ہاتھ اٹھا کے اوپر بتایا جاتا تھا کہ یہ ہماری جو خواب ہے اس کی تعبیر اسد عمر کرے گا, جس کو 6 مہینے بعد اٹھا کے پھینک دیا گیا. یہ ان کی باتیں جو ہیں اپنے اصل اقدام سے بڑی ڈفرنٹ ہے. And the opposition and all the opposition in the parliament does not trust them by words. یہ پارلیمنٹ میں آئیں, پارلیمنٹ کو بریف کریں, پارلیمنٹ کو بتائیں کیا پروسیجرز ہوں گے, کیا رولز ہوں گے, کیا ریگولیشنز ہوں گی, کس طرح ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے گا, and then only the thing should go forward. جی خونزادہ چٹان صاحب, سیم ایشو ٹو یو سر. آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہم سب سے بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, میں ریپیٹیشن تو نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں بیرسٹر صاحب کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بظاہر تو جو لگ رہا ہے اس میں تو پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہے. جو ہم سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ہمیں چاہیے بھی ہے, کیونکہ ہم تو دنیا میں رہتے ہیں. اس دنیا نے کئی بار ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سخت حالات میں, ہمیں امداد دیا ہے, ہمیں سپورٹ دیا ہے. ہم بھی اس دنیا کا ایک حصہ ہے, اور ہم پہ بھی یہ فرض ہے کہ کسی پہ کوئی سخت ٹائم آئے تو ہم ان کا مدد کریں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا پانی کو بھی پو کے پیتے ہیں. واہ, ٹھیک ہے. تو بیرسٹر صاحب کے اس بات کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ہمیشہ دودھ کی جلی ہوئی ہیں. حکومت کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے اہم ایشوز آ جاتے ہیں, جیسے افغانستان کا ایشوز ہے, جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے, اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز آ جاتے ہیں. کووڈ آ گیا, مختلف قسم حالات آ جاتے ہیں جو وہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے, پورے قوم کا مسئلہ ہے. اور ہمارے آئندہ والی نسلوں کا دار و مدار اس فیصلوں پہ ہے. ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ آئندہ کے لیے ہمارا جو تعلق ہے, جس کے ساتھ ہم بارڈر پہ رہتے ہیں, دار و مدار آپ ہماری پالیسیوں پہ ہیں. تو حکومت کا فرض بنتا ہے کہ یہ ایشو اب اسے نہیں ہے. یہ تو کب سے امریکہ نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ امریکہ اچانک چلا گیا.
میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکہ اچانک گیا ہے. امریکہ نے بہت پہلے سے اناؤنس کیا تھا اور امریکہ جا رہا تھا. 2018 میں انہوں نے پلان کیا اور 2018 میں پلان کیا, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا, پھر مذاکرات 2019 میں شروع کیے, پھر 2020 میں فروری 29 کو ان کا معاہدہ ہو گیا اور پھر ایک سال بعد ان کو نکلنا تھا, تھوڑا ٹائم ایکسٹینڈ ہوا اور 30 اگست کو بلاخر وہ نکل گئے. خان صاحب بالکل میں آپ کے بات کے ساتھ 100% ایگری کرتا ہوں. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی کوئی پالیسی تو بناتے کہ بھائی افغانستان میں اگر ہم یہ کریں گے تو اس کا ہمارے ملک پہ اور ہمارے قوم پہ اور ہمارے نیشن پہ کیا اثرات پڑیں گے, اور اگر ہم یہ کریں گے تو بیرونی دنیا سے ہم پہ کون سا پریشر آ سکتا ہے ہمیں, کیونکہ یہ تو دو تلوار ہے نا, ایک سائڈ بھی ہے دوسری طرف بیدار ہے. نہیں چٹان صاحب, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان, آپ کو لگتا نہیں پاکستان بچ گیا ہے؟ اگر تو افغانستان میں خانہ جنگی بہت زیادہ اس وقت ہو رہی ہوتی, غنی سرکار اڑ جاتی, کابل میں خون ریزی اور بم دھماکے ہو رہے ہوتے, تو دنیا پاکستان کو زیادہ بلیم کرتی. وہ غنی جس پہ تکیہ تھا وہی بھاگ گیا, اس کے بھاگنے کی وجہ سے جو بلیم خدا نہ خواستہ پاکستان پہ جھوٹا بلیم آنا تھا وہ سارا غنی پہ پڑ گیا اور امریکن بڑے شرمندہ ہو گئے یہاں سے نکلے. یعنی امریکن کی پلاننگ بھی ٹھیک نہیں تھی, تو پاکستان کیا پلان کرتا؟ سارا کچھ تو ایک دم ہو گیا. دیکھیں خان صاحب, اگر ہم پلان کرتے تو ہمارا نیریٹیو سچ پہ ہے, حقیقت ہے, ہمارا جو نیریٹیو ہے یہ حقیقت ہے. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ہمارا تو کوئی مشاورت نہیں ہے, نہ آپس میں ہے, نہ وزیر خارجہ بیان دے رہے ہیں کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ حالات کیسے ہم فیصلہ کریں گے. وزیر اعظم دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ ہم طالبان کو امداد دے دیں. امداد دے دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو تسلیم کر دیا. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی اور بیان آ جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو پھر آپ نہیں بچ سکتے. جو MHA اور بیانات ہماری وزیر اعظم نے دی, جو MHA اور بیانات ان کے سپوکس مینوں نے دی, میرے خیال سے وہ غیر مناسب تھے. بغیر ٹائم کے ہم نے جو بغلے بجائے, ہم نے جو بنگڑے ڈالے, میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے. ابھی آگے بہت منزل آگے ہیں. میں جو افغانستان کو سمجھتا ہوں, افغانستان پہ کبھی بھی کسی نے مکمل طور پہ کنٹرول نہیں رکھا ہے. ابھی پنشیر باہر ہیں, ابھی پاکستان کے بارڈر پہ حملے ہو رہے ہیں, ابھی بھی کابل ایئرپورٹ میں خودکش حملے ہو رہے ہیں. تو نقشہ اس طرح کا بالکل صاف ستھرا نہیں ہے. ہمیں تھوڑا صبر کرنا چاہیے اور ہمیں بہتری سوچنا چاہیے افغانستان کی. اس کا مطلب ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کا ٹھیک ہے کہ دنیا کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں, اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کو سپورٹ بھی کی جائے جو لوگ وہاں پہ اس وقت موجود ہیں تاکہ وہ سنبھال پائیں حالات. ہم خود مختار ملک ہے, ہم دنیا کے ساتھ فیصلہ کیوں کریں؟ ہم خود ایک فیصلہ کریں اور پھر اس کو ہماری جو افغانستان کے ساتھ. اچھا ایک منٹ سر, آپ لوگ گول مول بات کیوں کرتے ہیں؟ ایک منٹ ہے سر. اخوندہ چٹان صاحب صاف بتائیں, طالبان کو کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ صاف بتائیں سر. یا یہ کہہ دیں کہ طالبان کو ہم نہیں مانتے, طالبان کو ہم نہیں مانتے, ہمیں لڑنا بھی پڑا تو ہم لڑیں گے, ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ افغانستان میں آگے حکومت کریں؟ یا یہ کہہ دیں کہ طالبان آگے ان کے ساتھ ہم کام کریں گے. میں کون ہوں کہ میں اس کہوں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خود مختار انسان ہے. ہماری سیاستدانوں کو, ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو, ہماری اپوزیشن کو, ہماری حکومت کو جس طرح کے ہم نے بنایا وہ نیشنل ایکشن پلان, اسی طرح سر رائے دے دیں نا, رائے دے دیں. میں آپ سے رائے مانگ رہا ہوں اخوندہ چٹان صاحب, پاکستان کی بھلائی کس میں ہے؟ چٹان صاحب دیکھیں, سچ اور جھوٹ کے اندر دیکھیں, آپ سے اچھا مشورہ تو کوئی نہیں دے گا. آپ بارڈر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آدھا گھر آپ کا ادھر افغانستان میں ہے, آدھا گھر آپ کا پاکستان میں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ طالبان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن رکھنا چاہیے یا پاکستان کو ان سے کٹی کر دینی چاہیے کہ نہیں کرتے بات ان سے, یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں, کیا کرنا چاہیے بتائیں؟ دیکھیے جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم کو انتظار کرنا چاہیے کہ اون کس کروٹ بیٹھتا ہے. سر ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے خود مختار بن کے. ہم نے پاکستان کا سوچنا ہے, ہم نے طالبان کو, دیکھیں طالبان کے دو رخ ہے. اللہ کری دنیا بے جا طالبان پہ پریشر ڈال رہی ہے. ایک تو وہ طالبان ہے جو ملا برادر ہے اور یا اس طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ طالبان ہے جو محاذ پہ لڑتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے دنیا کی یہ مطالبات
یہ توقعات جو طالبان سے ہے وہ طالبان کو اپنے اس ونگ سے منگوانا بہت مشکل ہوگا. سر آپ اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو بہت پتہ ہے. آپ بتائیں کہ طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے پاکستان کو یا کٹی کر دینی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تمام حالات کو مد نظر رکھ کر اور ایک فیصلہ کرنا چاہیے اور تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. اتنا ارلی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیا وہی تو شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں غلط ہے, آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے. شاہ محمود نے یہی تو کہا ہے کہ انتظار کریں گے. خان صاحب میں صرف آپ کو 2 لفظ کہہ رہا ہوں. ابھی افغانستان میں حکومت بنا نہیں ہے, ابھی تک انہوں نے اپنا آئین بنایا نہیں ہے. جب تک افغانستان سے خود اس پہ کوئی رد عمل آیا نہیں ہے تو میں اس پہ ایک رد عمل کیسے دے سکتا ہوں؟ That's why شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ افغان عوام کیا کہہ رہی ہے. افغان عوام اگر اس کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں, میں کون ہوں اور آپ کون ہے, ہمارا تو رشتہ افغانستان سے ہے, ہمارا پڑوسی ہے. وہاں پہ افغان عوام جس کو تسلیم کرے, دل سے تسلیم کرے کہ یہ ہماری نجات دہندہ ہے, یہ ہمیں امن لا سکتے ہیں, یہ ہمیں خوشحالی لا سکتے ہیں, ہم نے ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. ہمیں خود کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے. چلیں, یہی بات شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے اور آپ کو بہت بری لگ رہی تھی. سر میں حیران ہوتا ہوں. خوندہ چٹان صاحب آپ بالکل رائے دے سکتے ہیں, مجھے اس بات کا پتہ ہے, لیکن آپ دینے سے اس وقت کترا رہے ہیں کیونکہ آپ رائے دینا نہیں چاہ رہے. آپ کی رائے بڑی معتبر ہوتی ہے اس بارے میں. میں نے بالکل ایماندارانہ رائے اپنا دیا. اچھا چلیں جی, آپ نے پاکستان کے بارے میں پہلے سوچتا ہوں اپنے, ٹھیک ہے میرا آدھا قبیلہ اس طرح پہ, میں پختون ہوں, مجھے فخر ہے کہ میں افغان ہوں, لیکن سب سے پہلے میں پاکستان کا سوچتا ہوں. اس کے بعد ارد گرد جو ہے میں انڈیا کے بارے میں بھی اچھا سوچتا ہوں. انڈیا کے لیے میں چاہتا ہوں کہ وہاں کے لوگ بھی آرام اور سکون سے رہے, لیکن سب سے پہلے میں پاکستان کے بارے میں سوچتا ہوں. الحمدللہ. اور میں پاکستان کے لیے جو میں نے کہہ دیا یہ بہترین ہوگا پاکستان کے لیے. سب سے پہلے کہ افغان عوام کا انتظار کرے, اگر افغان عوام اس کو تسلیم کرے تو ہم بھی تسلیم کریں. ٹھیک ہے. چیمہ صاحب تحفظات آپ نے سن لیے دونوں اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے, ان کو گورنمنٹ ایڈریس کرے گی, خاص طور پہ پارلیمنٹ میں بلا کے بات کرے. ابھی تک ہمیں پی ایم ایل این کا موقف ہی نہیں پتا کہ وہ طالبان کے آنے پہ خوش ہیں یا ناراض ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ابھی تک ان کے موقف کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مسلم لیگ نون والوں کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہ ناراض ہوتے ہیں یا ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی, یہ انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں یا آپ کہہ لیں لاؤڈ ہو جاتے ہیں, تھوڑا سے جسے کہتے ہیں نا وہ ڈسکلٹیس ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات خوندہ چٹان صاحب کر رہے ہیں, انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ میں بیرسٹر دانیال کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. دوسرا یہ کہ بیرسٹر دانیال کہہ رہے ہیں کہ وہ اناؤنس کرے گورنمنٹ کی پالیسی کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی گورنمنٹ پالیسی بنانی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات خوندہ چٹان صاحب کر رہے ہیں یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن بیرسٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو سمپل ایک بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں بلائیں, ہمیں پوچھیں, پھر ہمیں کوئی معافی موفی دے دیں. کس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ جب بھی پوچھے کہتے ہیں ہمیں بلائیں. بھئی آپ سے بلا کے کیا پوچھنا ہے ہم نے؟ آتے ہی تو آپ مانگنا شروع کر دیتے ہو, آتے ہی تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں, آتے ہی آپ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا گلے. سر ان کا حق ہے, ان کو ووٹ پڑے ہوئے ہیں. اچھا ان کا حق ہے وہ نیشنل ایشو پہ آگے بات کریں. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ 1979 کو لے لیں. 1979 میں جب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ 40 لاکھ لوگ بھی آئے, ہمارے لوگ بھی جا کے شہید ہوئے, ہمارا اکنامک لاس ہوا, بم دھماکے ہوئے, کچھ دھماکے ہوئے, وہ اس دور میں مسلم لیگ تھی یہاں پہ, اسلامی جمہوری اتحاد تھا یہاں پہ, اور پیپلز پارٹی تھی. ان لوگوں کی 1979 سے لے کے 1999 تک ان لوگوں کی حکومت تھی. جتنا زیادہ نقصان ہوا ہے, جتنی زیادہ غلط پالیسی بنی ہے, جتنا زیادہ بیکلیش ہوا ہے ان کے دور میں ہوا ہے. ہماری تو پالیسی جو ایک ریکوائرڈ تھی. ہلو آواز جی سن آ رہی ہے. ہلو آ رہی ہے جی, یہ بند ہوگی. مجھے آ رہی ہے آپ کی آواز. اچھا چلے ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں چیمہ صاحب سے بات کرتے ہیں. چیمہ صاحب 1989 سے شروع ہے غالباً, تو بریک کے بعد سے شروع ہے. ویلکم بیک ناظرین. جی جمشید اقبال چیمہ صاحب آپ بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ڈسٹارشن تھا آڈیو میں, تو اب کنیکٹڈ ہے, آپ اپنی بات وہیں سے کنٹینیو کریں. کچھ تحفظات ہیں اپوزیشن کے اور دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے سر.
میں کہہ رہا تھا کہ جو آئیڈیل حالات ہو سکتے ہیں کہ ایک ملک ہے جس میں خانہ جنگی ہے، جس میں جنگ لگی ہوئی ہے، جس کی بارڈر ہمارے ساتھ ملتا ہے، جو کہ ہمارے پاس آنے کے یہاں رہنے کے عادی تھے، وہاں پہ اور بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں یا کنیکٹڈ ہیں ہم، اس ملک میں آج جنگ لگی ہے اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، ہمارے ملک میں لوگ نہیں آئے، ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر اسی طرح ہے، ہمارے لوگ گئے نہیں ہیں، ہم انوالو نہیں ہوئے، ہمیں کوئی بدنامی نہیں ملی، ہم نیوٹرل پوزیشن میں کھڑے ہیں، جس کو حکومت ملے گی اس کے ساتھ ہیں ہم، انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی اس کو ہم مانیں گے. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے. اس آئیڈیل سچویشن پہ بھی اگر بیرسٹر صاحب کو اعتراض ہے، اگر مطلب چٹان صاحب کو اعتراض ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس بات پہ اعتراض کر رہے ہیں. یہ تو وہ چیزیں جو ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے، مانگی جا سکتی ہے، آئیڈیلی سوچا جا سکتا ہے، وہ ہم نے اچیو کر لیا. دوسرا جو فیصلہ ہوتا ہے، فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. اس فیصلے میں بعض اوقات آپ کہہ دیں کہ فیصلہ ایسا ہو جس میں کوئی دو رائے ہو، تو اس میں پارلیمنٹ کو بلایا جاتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، رائے لی جاتی ہے. اس فیصلے میں تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی یا اس ملک کا جتنا بھی کوئی پورا ملک کی ایک ہی رائے ہے کہ پاکستان کو سیف رکھو، ایک ہی رائے ہے اور افغانستان سے پیار کریں. تو جب رائے ایک ہے تو پھر ہاں. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بلا کے تو ہم اگر کوئی فیصلہ کر دیں تو فیصلہ پری میچور ہوگا. جب تک ہمیں سچویشن کا پتہ نہیں چلتا اس وقت تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، اور جو بھی ہمارے دماغ میں وہ بھی ایکسپوز نہیں ہم کر سکتے. بیٹھ کے بند کمرے میں تو بات ہو سکتی ہے، اکیلے میں بات ہو سکتی ہے، دو چار لوگوں سے بات ہو سکتی ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں اوپن ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے کیا بینیفٹ میں کیا نہیں. ہمارا سٹانس یہی بنتا ہے کہ جی ہم وہاں پہ انکلوسیو گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، افغان نمائندوں کے ساتھ ہیں، ہمارا کوئی پیارا نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ دکھی نہیں ہے، ہمارا دشمن کوئی نہیں ہے، ہم افغانوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ایک علیحدہ کنٹری ہیں. ہماری وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں کہ جو ہم تھوپنے جا رہے ہیں، کوئی فیصلہ ایسا نہیں تھوپنے جا رہے ہیں. اور دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ دنیا میں اب یہ تو کم از کم ڈیسائیڈ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی غلام بننا نہ چاہے تو انہیں کوئی غلام بنا نہیں سکتا. کوئی کتنی بڑی طاقت ہو یا کوئی کتنا کمزور ہو، کمزور سے کمزور ملک کو بھی طاقتور سے طاقتور ملک غلام نہیں بنا سکتا اگر وہ بننا نہ چاہے. اور دنیا بھر کے ملکوں کے ساتھ مل کر بھی نہیں، جس کو ہاں. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں کے جو سینٹ جو ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو غلامی کا شوق ہے، جس کا احساس کمتری آج 74 سال بعد بھی ختم نہیں ہو رہا. وہ امریکہ کا نام آتا ہے تو کانپنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے منہ میں جسے کہتے ہیں کہ پانی آ جاتا ہے. ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اور انڈیا سے بڑے مروب ہیں بعض لوگ مطلب آپ کہہ لیں کہ اور بہت سارے یورپ سے بڑے مروب ہیں. ان کے کوئی پرسنل بینیفٹس تو ہو سکتے ہیں وہاں پہ، لیکن اس ملک کے 22 کروڑ لوگ کسی سے مروب ہونے کو تیار نہیں ہے. آج کا پاکستان بالکل مختلف پاکستان ہے. یہ پرانا پاکستان نہیں ہے کہ جو کسی کو جواب نہ دے سکے، کسی کو نو نہ کہہ سکے، کسی کی جا کے جنگ لڑے، کسی کا جا کے اللہ کر بنے. ہم کرائے کے سپاہی نہیں ہے کسی کے. ہم جو کہتے ہیں امن میں حصے دار ہیں، ہم صلح کرانے والے میں حصے دار ہیں. ہم کسی کے دوست ہو سکتے ہیں، ہم کسی کو غلام نہیں ہیں، ہم کسی کو ہماری کہیں جائیداد نہیں ہے، ہمارے کہیں اسٹیکس نہیں ہے. اس ملک کے اپنے اسٹیکس ہیں، اس ملک کی اپنی جائیدادیں ہیں. اور یہ بڑا ملک ہے دنیا کا، بڑا ملک ہے دنیا کا، طاقتور ملک ہے دنیا کا، آزاد ملک ہے دنیا کا. یہ دنیا میں ایک بہتر مقام رکھتا ہے بجائے یہ کہ ایک بندہ ہمارا اٹھے جا کے بیچ ہے ملک کو، یہاں بیٹھا بیٹھا کامتا ہوا بیچ ہے ملک کو. ایسا نہیں ہوگا. بس یہ ملک ڈیفرنٹ ملک ہے. اور دوسری بات میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جن لوگوں نے لا پڑھا ہے وہ اکنامکس میں آ کے منہ نہ مارا کریں. ان کو پتہ ہوتا نہیں، بات اس طرح کرتے ہیں جیسے مطلب آپ کہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں. مجھے لا نہیں آتا، مجھے سچی بات ہے مجھے لا نہیں آتا. میں لا میں بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ یار میرے منہ سے غلط بات نہ نکل جائے. یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں. کل بھی مجھے ایک مطلب بیرسٹر صاحب سے واسطہ پڑھ رہا تھا، وہ کیا اکانومی کی باتیں کر رہے تھے، گروتھ کی باتیں کر رہے تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی باتیں کر رہے تھے. سو میں سمجھتا ہوں جو اسٹرینتھ ہے اس کے حساب سے بات کیا کریں. صرف غصے میں آ کے اتنا غصہ نہ نکالا کریں کہ ایکسپوز ہو جائیں. سر نیشنلی ہماری اسٹرینتھ ہی بڑی کم ہے سر. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اینکر لوگ جو ہے نا وہ ہر ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کے ایکسپرٹ ہم لوگ خود ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتہ ہے، وہ بھی اور پڑھا ہوا بھی. آپ تیاری کر کے آتے ہیں، یہ تیاری بھی نہیں کر کے آتے ہیں، یہ صرف غصہ نکالنے آتے ہیں. ایک سادہ سوال پی ایم ایل این سے ایک سادہ سوال. سر بیرسٹر دانوی صاحب، سب کا موقف آیا، فضل الرحمان صاحب نے خوشی کا اظہار کیا طالبان کی فتح پہ. آپ کی پارٹی کے کچھ ایم این ایز نے کہا کہ فتح مکہ کی یاد تازہ ہو گئی کابل کی فتح جب ہوئی تو. اور ایک ایم این اے تو آپ کے یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ کشمیر کو بھی یہی مجاہدین ایک دن پاکستان کے ساتھ مل کر آزاد کروائیں گے. یعنی آپ کی پارٹی بڑی خوش ہے اس بارے میں، اور جس سے بھی بات کریں عمومی طور پہ لوگ خوش ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب اس پہ سٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہے؟ خدشہ یہ ہے
کہ میاں صاحب کو اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں برطانوی حکومت ناراض ہو گئی تو مسئلہ بن جائے گا، پہلے ہی ویزا نہیں لگ رہا، اور اگر سٹیٹمنٹ طالبان کے خلاف دے دیا تو پاکستان میں ووٹر اور میری پارٹی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے. یہ میاں صاحب کا دیکھیں نا 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، حمداللہ محب سے بھی انہوں نے مل لیا ملکی مفاد میں، افغانستان کے ایشو پہ ان کا ایک لفظ نہیں آیا سر ابھی تک. کیا آپ یہ توقع کر سکتے ہیں ان سے؟ دیکھیے عمران صاحب بڑا مزہ آیا کہ کوالٹی آف کنورسیشن کو ہم ادھر گرا دیں کہ ہم فورن پالیسی کو چھوڑ کے، ہم ان ایشوز کو چھوڑ کے جو ہم بات کریں پالیسی کو چھوڑ کے، یہ آپ کے ٹاپک ڈیویٹ ہو کے چلا گیا کون بھیک مانگ رہا ہے کون نہیں بھیک مانگ رہا. شاید میری چیمہ صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی. ہم نے بات کیا کی پارلیمنٹری سوورنٹی کیا ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی سوورنٹی کیا ہوتی ہے. بھائی جن لوگ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو سلیکٹڈ لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کیا ہوتی ہے اور بزنس اور رولز کس طرح کام کرتے ہیں اور کس طرح چلتے ہیں. ہم نے تو بات کی بھائی پاکستان کی خاطر، پاکستان کی فورن پالیسی کی خاطر دیر شوڈ بی اے پالیسی اینڈ دا پالیسی دیٹ شوڈ ڈیفینڈ دا کنٹری اینڈ پروٹیکٹ دا کنٹری اٹ سیلف. آج آپ کا پرائم منسٹر الگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، آپ کا فورن منسٹر الگ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. آپ کے پاس آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان وہ ملک بن گیا، وہ ملک کون سا ملک بن گیا بھائی؟ نہیں ایک منٹ، کون سی اسٹیٹمنٹ سر؟ یو ایس کا پریزیڈنٹ آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو الگ الگ اسٹیٹمنٹ ہے وہ جواب لینا ہے. یو کے نے انڈیا جہاں ورسٹ کووڈ سچویشن ہے اس کو گرے لسٹ میں ڈال دیا، آپ آج بھی بلیک ریڈ لسٹ میں ہیں. آپ کو کوئی ملک آپ کے ساتھ ڈیموکریٹک ٹائز چلانے کے لیے تیار نہیں ہے. سی پیک کو آج پالیسی ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ جہاں ہم بات کریں کہ بھائی یہ ہمیں کس طرح افیکٹ کرے گی، یہ ساری پالیسی ہمارا سی پیک کس طرح افیکٹ ہوگا. ہم بات کر رہے ہیں کہ بھائی پھر اس لیول پہ لے کے کہ یہ بھیک مانگ رہے ہیں، کورٹس ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں. بھائی وی اسٹل ایٹ دا سیم پوزیشن. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو آج ہے ٹیکس کلیکشن، پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے جی ڈی پی گروتھ، پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے 50 لاکھ نوکریاں جو ہم نے وعدے کیے تھے. بھائی میں نے سوال آپ سے کوئی اور کیا تھا، اپنی اکانومی کو سٹیگنٹ کر کے گروتھ تو سر بیڑا ہی گرک ہو گیا نا. ایک منٹ، آپ کے مطابق تو بیڑا گرک ہو گیا. آپ کے مطابق انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. سوال یہ ہے کہ مجھے اس وقت پتا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری یہاں افغانستان میں ہونے والے چینج کے اوپر کیا سوچ رکھتے ہیں اور وہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں بڑے کلیئر. فضل الرحمان صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں، سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. جماعت اسلامی کیا رکھتی ہے، سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. ایم کیو ایم کیا سوچتی ہے، سٹیٹمنٹ آ چکا ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کیا سوچتے ہیں، سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے. لیکن کوئی نہیں جانتا کہ نواز شریف طالبان کی اس فتح پہ کیا سوچتے ہیں. وہ کیوں نہیں بتا رہے، کیوں اس میں کترا کیوں رہے؟ یہ سوچتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، نواز شریف یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو اس کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بارڈرز کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، اپنی سوورنٹی کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں rather than being a stakeholder in another country, we should be a stakeholder in our own country, defending our borders اور making sure کہ بھائی کہ ہم اپنی پالیسیز کو اس طرح کریں کہ جو دنیا کی پالیسیز ہوں ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کر سکے، ہمارے پر انفورس نہ کر سکے. ہمیں کوئی زبردستی آ کے پھر 30 ہزار جو یہ آ رہے ہیں افغان ریفیوجیز آ رہے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے، لیکن بغیر پالیسی کے نہیں لک آفٹر کرنا چاہیے. ابھی تک ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ آئی کنفرمڈ ان دا بریک کوئی پالیسی نہیں ہے پارلیمنٹ کے پاس. سر ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ آپ کا سر ایک منٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بیوروکریسی میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بیوروکریسی میں سر چٹان صاحب آپ کو بتا دیں گے، انہوں نے بتایا کہ کیا پالیسی ہے. اور اپوزیشن کلیکٹیو اپوزیشن ہے، ایک بندہ یا فرد نہیں ہے. یار کیسی ہوا میں آپ باتیں کر رہے ہیں بھائی جان. پالیسی ہے، ادارہ بنا ہوا ہے، اس کے بیوروکریٹس ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. یہ پالیسی آپ کے دور میں بھی تھی، یہ پالیسی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھی، یہی پالیسی مشرف کے دور میں بھی تھی. جو پالیسی تھی وہ نظر آتی تھی. سر یہ وہی پالیسی ہے نا سر، اس میں کیا تبدیلی ہے؟ وہاں کمشنر وہی کام کر رہے ہیں. کہ پارلیمنٹ کو کب آن بورڈ لیا، اچھا چلیں میں چٹان صاحب مجھے یہ بتائیں گے، چیمہ صاحب بتائیں گے کس طرح انہوں نے آن بورڈ لیا. چلیں پہلے میں چٹان صاحب کے بعد میں جاتا ہوں. چیمہ صاحب آپ جواب دے دیں جی، کیا ہے جی پالیسی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ میں بیسیکلی دیکھیں میں بات کر رہا تھا کہ فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے. گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، جہاں کنفیوژن ہو وہاں آن بورڈ لیا جاتا ہے. یہاں پہ تو کنفیوژن ہے ہی کوئی نہیں، ساروں کی پالیسی ہی ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک ٹرانزٹ میں آ کے رکنا ہے کسی نے، ٹرانزٹ کی تو پالیسی نہیں ہے. دوسری پالیسی موجود ہے کہ افغان مہاجرین یہاں نہیں آئیں گے، ہم نہیں انٹرٹین کریں گے. بھائی سیدھی سی بات ہے، ہم افغان مہاجرین کو مطلب یہ پالیسی موجود ہے کہ نہیں کریں گے اور نہیں آئے. یا تو ہونا ہماری پالیسیوں کے ہم نہیں انٹرٹین کریں گے اور آگے انفلکس ہو یا ہمارے بارڈر پر گئے ہوں، شہر ہوئے نہیں آئے بھائی یہاں پہ. اور دیکھیں اپنا دانیال صاحب، یہ جو آپ مانگ رہے تھے، جو آپ توقع کر رہے تھے، جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ سارا کچھ ہو گیا. اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے. دوسری بات آپ نے سر جاتے جاتے کی کہ ٹیکس کلیکشن. سر ٹیکس کلیکشن
50 پہلے 2 مہینوں میں 50% پچھلے سال سے زیادہ ہوئی ہے. پچھلے سال 47 ارب کا ریکارڈ ٹیکس ہوا ہے. اس سال ہم 5,800 ارب روپے کا ٹیکس رکھا ہے. اس سے زیادہ اکٹھا ہونے جا رہا ہے. ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے. ہمارے ہاں ہماری ریزرو 27 ارب ڈالر کے ہو گئے. سر کدھر لے گئے شو کو؟ وہ ان کو بھی میں نے منع کیا تھا. یہ فیکٹس ہونی چاہیے. ان فیکٹس کے اوپر اکانومی میں بات کریں گے. مانگ رہے ہیں وہ تو کر لیا ہم نے. میں ذرا چٹان صاحب دیکھیں بات سنیں. چٹان صاحب دیکھیں میں ایک چیز آپ کے پاس. جی پہلے آپ لوگوں نے بھی کہا کہ حمداللہ محب کی مذمت سب نے کی تھی، لیکن میاں نواز شریف صاحب اس کو ملے اور مل کر یہ کہا کہ مجھے پاکستان بہت عزیز ہے اور پاکستان کے مفاد میں یہ ملاقاتیں کرتا رہوں گا. اور میاں صاحب کا ایک موقف ہوتا ہے ہر چیز پہ، بہت کھل کے بات کرتے ہیں. لیکن کیونکہ بورس جانسن اس وقت بہت غصے میں ہے، بورس جانسن اور برطانیہ اس وقت بہت غصے میں ہے، تو میاں صاحب کے لیے کیا اس لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ برطانیہ میں بیٹھ کے طالبان کے حوالے سے یا افغانستان کے حوالے سے کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ اپنی جماعت کا دیں؟ دیکھیے جی بالکل، وہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فوراً افغان ایشوز پہ اپنا بلا لیا سی کا میٹنگ، اور اس میں ہم نے فیصلے دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ افغانستان میں جس کا بھی حکومت ہو لیکن افغان عوام کے انسانی حقوق کا خیال ہر ایک کو رکھنا چاہیے، خواتین کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، میڈیا کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ہر ایک کو اپنا رائے دینا چاہیے. لیکن میں جمشید چیمہ صاحب نے تو مجھے حیرت میں ڈال دیا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئیڈیل سچویشن ہے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ اسپوکس مین ہے، یہ مشیر ہے وزیر اعظم کا، کہ اگر یہ ہمارے ملک کے مشیروں کا اور وزیر اعظم کے حالات ہے تو پھر اللہ ہمیں بخشے. کیونکہ ایک طرف سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی ہم TTP پہ ملٹری ایکشن نہیں کر سکتے، ہم آپ کے اور ان کے درمیان صرف مذاکرات کر سکتے ہیں. دوسری طرف سے ساری دنیا میں انڈیا ایک ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں اور پاکستان کی مخالف قوتیں ایک ڈنڈورا پیٹ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردوں کی نرسری ہے، اور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ بلی جو ہے وہ تیلی سے نکل گئی. یعنی دونوں سائڈ سے ہمیں خطرہ ہے، اور یہ اس خطرے کو آئیڈیل سچویشن سمجھتے ہیں کہ آج جو سچویشن ہے یہ بالکل پاکستان کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے. تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اس پہ بحث کرنا اس حکومت کے چٹان صاحب ذرا اس بات کا جواب دیں، اس بات کا جواب دیں. یہ جو انڈیا نے سوال اٹھایا، ایک منٹ آپ وی آر پاکستانی نا، ہم پاکستانی ہیں سر، آپ اس بات کا جواب دیں. جو انڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ پاکستان نے دہشت گردوں کا ساتھ دیا اور جو کچھ افغانستان میں ہوا سپر پاور کو درجنوں ملکوں سمیت مار پڑی، اس کے پیچھے پاکستان ہے اور ISI ہے، اس کا جواب بھارت کو آپ دیں میرے پروگرام میں، بتائیں، جواب دیں. دیکھیے جی، میں انڈیا کے اس پروپیگنڈے کے متعلق میں نے 1000 بار کہا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے. پاکستان پہ دہشت گردی مسلط ہوئی ہے، افغانستان کے بارڈر سے مسلط ہوئی ہے، راہ خات اور موساد نے مسلط کی ہیں. لیکن افسوس کا بات یہ ہے کہ ان کا جو جھوٹ کا نیریٹیو ہے وہ اپنا دنیا میں بیچ رہے ہیں، اور ہمارا جو سچ کا نیریٹیو ہے، ہمارے نالائق اور نااہل حکومت، خارجہ پالیسی سے نابلد حکومت، اس کو نہیں بیچ سکتے ہیں. اب ہمارے خارجہ پالیسی کے حالات یہ ہو گئے ہیں، کبھی چین اور امریکہ کے آپس میں شدید اختلافات تھے لیکن دونوں کے ساتھ ہمارے اچھی تعلقات تھے. آج حالات یہ ہو گئے کہ نہ چین ہمارے ساتھ ہے، نہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، نہ اسلامی دنیا میں ہمارا کوئی سپورٹ ہے، نہ ہمارے نیبر میں ہمارا کوئی سپورٹ ہے. اور اس چیز کا میرے بھائی کو ادراک نہیں ہے کہ پاکستان، میرے بھائی بیکر کو بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ نے کل بیان دیا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر امریکہ کی جہاز آپ کے ہوا سے جا رہے تھے اور افغانستان میں بمباری کر رہے تھے، آپ اس کو بند کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے. آپ نے بند کر دیا. نہیں کر سکتے سر، وہ 60,000 فٹ بلندی پہ اڑتا ہے. آج ان کے لوگ، چٹان صاحب، وہ 60,000 فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے. اپنا خارجہ پالیسی درست کرے، پھر بیک مانگنا چھوڑ دے. آپ تو اپنے قوم کے لیے ویکسینیشن بھی بیک سے مانگ رہے ہیں امریکہ سے. اچھا چٹان صاحب، ایسے ہم لوگ باتیں پتہ کیسے کرتے ہیں چٹان صاحب، ہم لوگ باتیں ایسے کرتے ہیں جیسے ہم ایک منٹ چٹان صاحب، ہم بات ایسے کرتے ہیں جیسے ہم سپر پاور ہیں. یعنی امریکہ کا جو طیارہ اوپر سے گزر کے جاتا ہے نا، B-52 بمبر، وہ جو اوپر سے گزر کے جاتا ہے وہ 60,000 فٹ کی بلندی سے جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی میکسیمم فلائنگ رینج کیا ہے، آپ کہاں تک ہٹ کر سکتے ہیں. تو چٹان صاحب، دے آر
میرے بھائی یہ ایران سے کیوں نہیں جا سکتا ہے؟ یہ 60,000 بلندی سے یہ ایران سے تو جا کے دکھائے، یہ چائنا سے تو 60,000 بلندی پہ جا کے دکھائے. سر چائنا کی آپ بات کرتے ہیں، چائنا اس کو 90,000 کی بلندی پہ بھی ہٹ کر دے گا. سپر پاور ہے جی، چائنا اس کو 90,000 کی بلندی پہ بھی ہٹ کر دے گا. یو نو دس. وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ کسی اور ملک سے تو جا کے دکھائے تو باتیں کرنا میرے بھائی آسان ہے. نہیں آپ نہیں چٹان سے آپ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کریں. سر ایک منٹ آپ گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کریں، آپ گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی یہ ڈیمانڈ کرے کہ اگر امریکی طیارہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر سے گزرے تو پاک فوج کو چاہیے کہ اس کو ہٹ کر دے. آپ ڈیمانڈ کریں. میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے وہ پارلیمانی الفاظ نکالے، وہ سفارتی الفاظ نکالے، سفارتی الفاظ سے ہٹ کے بات نہیں کرے اور وہی بات کرے جس پہ سر اس نے کہا تھا کہ اڈے دو گے، انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. آپ کا ملک مذاق بن جائے گا جس طرح کہ آپ نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، اور پھر امریکہ کی جہاز آپ کی فضا سے جاتے تھے اور افغانستان میں بے گناہ لوگوں کو، خواتین کو اور بے گناہ لوگوں کو تس نس. جی ماں صاحب جواب دے دیں اگر ہے آپ کے پاس تو یار. دیکھتے رہ جاتے تھے. جواب دے دیں. بیانات میں یہ کہہ رہا ہوں اس طرح کے بیانات نہیں دینا چاہیے جو اس پہ عمل نہیں کر سکتے. اور میرے بھائی ہر وقت یہ کہتے ہیں ہم بلائیں گے تو یہ مانگتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں اور اڈے لے لیں، آپ یہ کہنا چاہیے تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ پالیسیاں جو ہے وہ اخباری بیانات اور ٹویٹر پہ نہیں بنتی. خارجہ پالیسی کو جی چلیں آپ چیمہ صاحب کا جواب لے لیں. گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے، گورنمنٹ آپ کو بتاتی ہے انہوں نے یہ کیوں کیا. بتائیں جی چیمہ صاحب کیوں کیا. پریس کانفرنس میں نہیں چلتی ہے. چلیں جی چیمہ صاحب جی نہیں ہوگی بھائی بات ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلاول صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، زرداری صاحب اس سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں. تو یہ آپ پہلے سفارتی زبان میں یہ کہہ دیں، کل بیان دے دیں بلاول صاحب کہ جی ان کا جو بھی جہاز آتا ہے بڑے اچھے انداز میں، بڑے اچھے الفاظ میں گورنمنٹ کو سجیسٹ کر دیں کہ جو بھی امریکن جہاز آتا ہے اس کو اڑا دیں. ٹھیک ہے، یہ کہہ دینا بلا میں تو ہم دیکھتے ہیں. اسی طرح شہباز شریف صاحب نے ایک بار بات کی تھی تو ہم نے پوچھا کیا انڈیا پہ حملہ کر دیں جب کشمیر کا فروری میں ہوا تھا مسئلہ، تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کہا، ٹانگیں کانپنے شروع ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ گول گول باتیں نہ کریں. یہ آپ لیڈر ہیں اس قوم کے، آپ نے حکومت کی ہے ایک صوبے پہ، بعض لوگوں نے ملک پہ حکومت کی ہے، تو جن لوگوں نے حکومت کی ہے وہ جو بات کریں وہ سمجھ آنی چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے بیرسٹر دانیال کی بات بھی سمجھ آنی چاہیے. یہاں سر دیکھیں آپ کی تو بات سمجھ آنی چاہیے. آپ نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہم اپنی سرزمین استعمال نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ آپ کی ایئر سپیس کو استعمال کرتے ہیں، جا کے افغانستان میں اٹیک کرتے ہیں. ہم نے نہیں کرنے دی، اور ایئر سپیس کی ہم نے بات بھی نہیں کی. ایئر سپیس کی ہم نے کوئی ایسی ہم نے بات نہیں کی کہ جو ہم نے کہا ہو اور نہ کیا ہو. جو ہم نے کہا ہے ٹھیک ہے، ہم نے اپنی زمین ان کو استعمال نہیں کرنے دی. جو ہم کر سکتے ہیں اتنی بات کرتے ہیں. ہم نے دنیا کے ساتھ رہنا ہے، دنیا کے ساتھ چلنا ہے. افغان ہمیں بڑے عزیز ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں. جو ان کو مینڈیٹ ملے گا انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی اس کو ہم مانیں گے. امریکہ کی ہم گن نہیں بنیں گے، ان کے ہم پپٹ نہیں ہیں. ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہے، اس کے مطابق چلیں گے. ساری دنیا مل کے بھی کہے ہم نہیں مانیں گے، ہمیں جو سوٹ کرتا ہے ہم وہ مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے. مہاجرین یہاں نہیں آئیں گے، وہاں پہ ہم کسی کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، ہمارا کوئی پیارا نہیں ہے. لہٰذا اس بار ہمارا جو سٹانس ہے بالکل مختلف ہے. جو 1979 میں تھا، جو 1985 میں تھا، 88 میں تھا، 95 میں تھا، 98 میں تھا، ہمارا سٹانس اس سے بالکل مختلف ہے. اور جو ہمارا سٹانس ہے اس کا ہمیں فائدہ ہوا ہے. اس ملک میں نقصان نہیں ہوا. اس ملک کی مغربی سرحد محفوظ ہونے جا رہی ہے. اور دوسری بات کہ ہمارا جو دشمن آ کے بیٹھا ہوا تھا ہماری سرحد کے پاس انڈین، وہ سارے فارغ ہو گئے ہیں. انڈین یہاں آئے تھے، ہم نے نکال دیا ان کو. سو ہماری پالیسی تو کامیاب گئی ہے، ہماری پالیسی 100% کامیاب گئی ہے. یہ تھوڑا سا دل بڑا کریں اور ہمیں اپریشیٹ کریں کہ ہم نے اچیو کیا ہے. افغانستان میں ہماری جو پالیسی تھی اس نے سر اپوزیشن کیوں آپ کو اپریشیٹ کرے؟ اب اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے. چٹان صاحب جھوٹ بولنا ضروری ہے، جھوٹ بولنا کوئی مجبوری ہے، کوئی ضروری ہے، کوئی عمر ہے جھوٹ بولنے کی، کوئی مقام ہے جھوٹ بولنے کا. اچھا چلیں ایک سوال تو سن لیں. جی جی چٹان صاحب پوچھیں. نہیں اب سوال کر لیں، اب سوال کر لیں. پہلے تو میں اپنے بھائی سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو بائیڈن کے ایک فون کال کے لیے کون منتیں کر رہے ہیں؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں. دوسرا یہ بتائیں کہ اپنا افغان پالیسی مجھے بتائیں کہ آپ کا وزیر خارجہ جو بیان دے رہا ہے آپ کا پالیسی وہ ہے، آپ کا عمران نیازی سلیکٹڈ وزیر اعظم جو بیان دے رہے ہیں آپ کا پالیسی وہ ہے، یا جو آپ کا اسٹیبلشمنٹ بیانات دے رہے ہیں آپ کا پالیسی وہ ہے؟
آپ تینوں پالیسیوں میں مجھے اپنا پالیسی بتائے کہ آپ کا حکومت کا پالیسی کون سا ہے. ہاں جی بتائیں جی, تینوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں اور جو بائیڈن کی کال کا کیا مسئلہ ہے؟ آخری بات دیکھیں, نہیں بولنا چاہیے کہ امریکہ سے ہم نے 24 گھنٹے کے اندر شہباز اور شمشیر ایئر بیس خالی کیا تھا. ہم نے 90 دن تک لگائے تھے پابندی ان کے نیٹوں پہ. ہم نے امریکہ کے خلاف ان کی ناراضگی کے باوجود گوادر دیا تھا چائنا کو. ہم نے امریکہ کی ناراضگی کے باوجود ایران سے گیس پائپ لائن. ٹھیک ہے سر, اپنے سوالوں کا جواب تو لے لیں, ٹائم کم ہے. سوالوں کا جواب تو لے لیں سر, ٹائم کم ہے. جی چیمہ صاحب جواب دے دیں جلدی سے, پھر مجھے جانا پی ایم ایل این کے پاس. چیمہ صاحب جواب دے دیں پی ایم ایل این. دیکھیں اس میں حنظلہ صاحب, ہماری پالیسی جو ہے وزیر خارجہ کی اور وزیر اعظم کی اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی میں کوئی ڈفرنس نہیں, اور جو میں بات کر رہا ہوں اس میں بھی کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اشارے چاروں ایک ہی باتیں ہیں. آپ کوئی فکرہ, کوئی لفظ, کوئی آگے پیچھے اس کا معنی مختلف نکالیں تو بار بار ہم وزیر اطلاعات کی بات کر لیں, ترجمان کی بات کر لیں, اسٹیبلشمنٹ کی کر لیں, وزیر اعظم کی کر لیں, وزیر خارجہ کا ہمارا ایک ہی موقف ہے. کوئی ہمارے موقف میں کوئی بندہ جول نہیں دے سکا. پہلے دن سے ہمارے ہاں کلیئرٹی ہے, ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں پتا ہے. اور آپ بھی جو بائیڈن کی کال سر, جو بائیڈن کی کال ہم سے متفق ہیں. ہاں جو بائیڈن کی دیکھیں, جو بائیڈن بڑا دکھی ہے ہم سے. جو بائیڈن کو ہم نے سرو نہیں کیا, جو بائیڈن کی ہم نے نہیں کیا, وہ دکھی ہے. وہ دکھی رہ سکتا ہے. آج ساری دنیا ہمارے پیچھے ہے کہ جناب ہماری بات سنیں, ہمارے بندے نکالیں, ہمیں ہیلپ کریں. ساری دنیا ہم سے ہیلپ مانگ رہی ہے. کون سا اس کا دوست ہے جس نے ہم سے ہیلپ نہیں مانگی؟ امریکہ نے کیوں نہیں؟ صرف دو ملک ہیں, ایک جو بائیڈن اور ایک مودی. یہ دو لوگ آپ سے بات نہیں کر رہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نا جو بائیڈن بات کرتا ہے نا مودی کرتا ہے. بھائی دونوں کی پٹائی ہوئی ہے, دونوں کی پٹائی ہوئی ہے. جس کی پٹائی ہوئی ہے تو اس کو منہ سیکنے دو, اس کو تھوڑا سا اپنے دوائی لگانے دو. ویسے میں بتاؤں ان کا تو اس ٹائم بنتا ہی نہیں ہے بولنا. میں اب پی ایم ایل این سے ایک چیز جاننا چاہتا ہوں. سر آپ نے کہا کہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے جو قومی حکومت ہو. شہباز شریف صاحب نے کہا. مجھے بیرسٹر صاحب, کیونکہ آپ قانون کو جانتے ہیں, اس کی کیا اس وقت ضروری اور آئینی حیثیت ہے, اور یہ آئیڈیا کیا آپ کی پارٹی کا آئیڈیا ہے یا شہباز شریف صاحب نے اپنے دماغ سے ایک ویسے ہی پھل جڑی چھوڑی ہے جیسے وہ کوئی بات ہو جاتی ہے؟ عمران صاحب پہلے تو میں ایک چیز بولوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا کہ ابھی میرے بھائی نے آپ بات کی قومی حکومت کی. پتہ ہے ہم نے کیوں بات کی؟ جو ابھی میرے بھائی نے بات کی ایسے لوگوں کی, یہ ایڈوائزر بیٹھے ہیں پرائم منسٹر کے, یہ بول رہے ہیں کہ 45,000 ارب ٹیکس کلیکشن پچھلے سال ہوئی اور اس سال 55 ارب. جب ایسے آپ کے ایڈوائزرز یہ باتیں کریں کہ جو پوری قوم دیکھ رہی ہے, نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی سٹیٹمنٹ دیں جن کا صفر جھوٹ بول رہے ہیں. میں 4500 بھی ارب 4500 ارب بھی اگر آپ کہیں نا 4500 ارب پھر بھی غلط ہے. 4500 بھی کہیں نا پھر بھی غلط ہے. آنکھیں ٹھیک کرو, آنکھیں ٹھیک کرو, 4500 بھی کہیں نا 4500 پڑھنا سیکھو, آنکھیں ٹھیک کرو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, تب بھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. او بھائی 4,700 ارب ہے جو 47 ارب سے کم ہوا آئندہ ٹی وی پہ نہ آنا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. 4,700 ارب ہے آپ کا نام 45. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کا 4,500 اس دفعہ ہوا ہے. میں نے 47 ارب کہا ہے, پچھلی دفعہ نہیں, اس دفعہ 4,500 اس دفعہ ہوا, 4,500 اس دفعہ ہوا, پچھلی دفعہ نہیں ہوا, 4,700 سے زیادہ ہوا, 4,700 سے زیادہ. نہیں ویسے جو اعداد و شمار آئے ہیں, جو اعداد و شمار آئے ہیں ایس ڈی آر کے, اس میں 4,700 ارب. 5500 اگر 5500 اگر 5500 اس سال ہوا نا, اس سال اگلے سال 5800 آ رہا ہے بھائی, 5500 نہیں آ رہا ہوئی تو ہماری پوری پارٹی ناٹ ٹاک اباؤٹ پالیٹکس. یار آپ ایک ریپرزنٹیٹیو ہیں ایک پارٹی کے, آپ ایک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بھائی میں ٹھیک بول رہا ہوں, ایک منٹ رکے تو صحیح, کیا کہا گیا یار؟ ان کی بات تو سن لیں. چیمہ صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں؟ چیمہ صاحب میں سنوا دیتا ہوں دوبارہ. ایک منٹ او بھائی رک تو جائیں, فور گاڈ سے یار رکے تو صحیح. بیرسٹر صاحب نہیں ہے, آپ کے پاس فنڈز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے, صوبوں کو پیسے دینے کے لیے آپ کے لیے آپ یہاں سٹیٹمنٹس کہنے کے 5500 ارب روپے آپ نے کر لیا. یہ دیکھیں بیرسٹر صاحب میری بات یار, میری بات سنیں کیونکہ چیمہ صاحب ایک منٹ رکے, بات تو کرتے دینا. چیمہ صاحب بیرسٹر صاحب بات تو سنیں یار, رکے ایک منٹ دونوں کو, رکے آپ کی آواز مجھے بات کرتے ہیں کہ بھائی. اچھا ویسے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق کچھ میرے خیال 4,700 ارب کلیکٹ, اور اگلا جو ہے ہدف وہ 5,400 یا پتہ نہیں اس سے اوپر کہیں رکھا گیا ہے. مجھے جتنا مجھے یاد ہے جو کلیکشن ہے وہ کچھ 4500 یا 4700 ارب ہے, اور یہ تو فگر ٹھیک ہے. اور چیمہ صاحب نے غالباً یہی کہا تھا, دیکھو سننے میں پرابلم ہوا ہے یا کچھ
स्लिप ऑफ टंग है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गया, लेकिन इस पे हमें इतना रगेदना नहीं चाहिए था और बात हो सकती थी। लेकिन चलें, कल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है कल। अल्लाह हाफ़िज़।